आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता की जो सिचुएशन बनी है, जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है और उसके नतीजे में जो एक पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त उसी क्राइसिस पर मरकूज़ है। और ज़ाहिर है जो ईरान पर हमला है और वहाँ ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, एक वॉर है, उसके ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो है। और ये एक बहुत अहम इशू है, लेकिन बहुत सी कई ऐसी ख़बरें हैं जो इस दौरान सामने आई, लेकिन वो थोड़ी उनको इम्पोर्टेंस कम हो गई या उनके ऊपर उस तरह से नेशनल डिबेट नहीं हो सकी जो होनी चाहिए, आम हालात में होनी चाहिए। वो कुछ ख़बरें मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके ऊपर मैं अपना एक कमेंट भी करना चाहूँगी। पहली खबर तो ये है कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम से नैब का दायरा कार मज़ीद महदूद होने का इम्कान है। अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है और वो ख़बर ये है कि पार्लियामेंट में एक तजवीज़ ये दी गई है कि नैब किस की जो हद है, जिस हद के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी करप्शन के मामले को या क्राइम के मामले को, वो हद जो है वो मज़ीद टाइट कर दी जाए। मतलब इसका ये है कि इस वक्त जो है नैब 50 करोड़ या उससे ऊपर की करप्शन के मामलात को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पार्लियामेंट अब ये चाह रही है कि चूँकि महंगाई बढ़ गई है, तो ये जो करप्शन की लिमिट है इसको महंगाई से जोड़ दिया जाए। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट में जो भी ये तजवीज़ लेकर आया है और जिसका कभी इम्कान है कि ये पार्लियामेंट मंजूर कर ले इसको, क्योंकि सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया, यानी सारे पार्लियामेंटेरियंस अक्सरियत ने इसको सपोर्ट किया, वो ये है कि जी 50 करोड़ तो अब कम है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो नैब जो है वो 50 के बजाय कुछ और उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो नैब है उसने ये तजवीज़ दी थी कि भाई 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा, आप 30 करोड़ कर दें। यानी कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा ऐसी कोई शख्सियत वो 30 करोड़ या उससे ऊपर की करप्शन करे तो वो हम इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन उसके बजाय उल्टा ये होने का इम्कान है कि पार्लियामेंट उस हद को बढ़ा देगी। इसका बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी पार्लियामेंट करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, ये एक्सेप्ट कर रही है कि भाई करप्शन इज़ पार्ट ऑफ द होल गेम। आप ये सोचिए कि जिस पार्लियामेंट का काम है कानून साजी और आवाम के हक में कानून साजी, वो ये कह रही है कि जी महंगाई हो गई है तो करप्ट लोगों के लिए भी महंगाई है, तो उनको करप्शन की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अगर ये ऐसा होता ना कि गरीब आदमी है उसको भी करप्शन की इजाज़त दी जाए, तो मैंने इसको जस्टिफाई नहीं करी, मगर ये समझ में आने वाली बात है कि चलो एक गरीब को भी आप कह रहे हैं कि भाई तुम भी कर लो करप्शन। लेकिन नहीं, गरीब अगर कुछ करेगा उसको वो उठा के जेल में डाल देते हैं, उसकी तो सज़ाएं हो जाती हैं, उसको तो पुलिस मारती पीटती है। लेकिन जो हमारी अशराफिया है उनको करप्शन की इजाज़त है कि आप यहाँ तक कर सकते हैं, इससे आगे इससे कम होगी तो नैब आपको नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि इनका कहना ये है कि जी 50 करोड़ से कम की करप्शन है तो वो तो फिर पुलिस और FIA वगैरह देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि पुलिस और FIA पे सियासी असर रसूख कैसा होता है और किस तरह से केसेस को दबाया जाता है। एक और ख़बर वो आई है, वो ये है कि बरतानिया में स्क्रूटनी बढ़ रही है ये जो असाइलम सीकर्स हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर है अब जब से पूरी दुनिया के अंदर एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस भी है, बरतानिया का जब से यूरोप से अलग हुआ ब्रेक्सिट के बाद से, वहाँ पे अब इस बात की गुंजाइश कम से कम होती जा रही है कि वो असाइलम दे लोगों को। और पाकिस्तान जो है वो उन सरे फहरिस्त मुल्कों में है जो यहाँ से लीगल वीज़े लेते हैं, बरतानिया जाते हैं, चाहे वो काम के वीज़े हों, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े हों, और वहाँ जाके फिर वो असाइलम मांग लेते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी जो होम मिनिस्टर है, उनकी जो वज़ीर दाखिला हैं शबाना महमूद साहिबा, उन्होंने आते ही, अभी जब वो आई हैं तो उन्होंने आते ही असाइलम सीकर्स पे एक तो क्रैकडाउन शुरू किया और उनमें, जैसे मैंने कहा, सर फहरिस्त पाकिस्तान है। उनका जो इस वक्त बरतानवी हुकूमत है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं जेनविन वीज़ा पे आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो वीज़ा हो और या वर्क वीज़ा हो, और आके फिर वो किसी ना किसी बहाने असाइलम मांग लेते हैं। अच्छा, इनमें वो केसेस भी हैं जिनमें लोग गैर कानूनी तौर पर आते हैं और आके वहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम कोई शादी वादी कर लें और उस बहाने हमें वहाँ की शहरियत मिल जाए, वो वाले केसेस भी हैं। तो बरतानिया में इस तरह के जो तारकीन वतन हैं जो आते हैं और असाइलम मांगते हैं, उनमें पाकिस्तान का शेयर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि
پاکستانی جو جا کے برطانیہ میں اسائلم مانگتے ہیں ان میں سے 70% کیسز ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی برطانوی حکومت 70% پاکستانیوں کی اسائلم ریکویسٹ مسترد کر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اس میں بہت ابیوز ہو رہا ہے۔ میں اس میں ظاہر ہے پاکستانی جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو بھی اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتی، کیونکہ بہرحال ملک میں جو روزگار کی حالت ہے اس کی وجہ سے لوگ جانا چاہیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں ہماری حکومت کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی جائیں اور جا کے وہاں پہ جس طرح مرضی چلے جائیں اور وہاں سے پھر ہمیں ریمیٹنس بھیجیں تو ہم یہ حکومت چلائیں، تو یہ بھی ایک ہے۔ لیکن بہرحال تو برطانوی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے، لیکن جو ڈپورٹ ہو رہے ہیں وہ پاکستانی ڈپورٹیشنز کم ہو رہی ہیں، اور وہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اس وقت اسلام آباد جو ہے یعنی پاکستانی حکومت جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس معاملے میں، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح کم سے کم لوگوں کو ڈپورٹ برطانیہ سے واپس کیا جائے جن کی اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ جو سپانسرڈ سٹڈی ویزا ہے وہ 4 ممالک کے تو انہوں نے بالکل بند کر دیے ہیں، ان میں افغانستان ہے، کیمرون ہے، میانمار اور سوڈان۔ پاکستان کے ابھی بند نہیں کیے، لیکن جو برطانوی اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ بھائی سب سے زیادہ پاکستانی اس سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آفیشیل فگرز برطانیہ کے یہ ہے کہ ہر 10 میں سے ایک جو اسائلم ایپلیکنٹ ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے، یعنی 10 لوگ اسائلم کی درخواست دیں تو اس میں سے ایک پاکستانی نکلتا ہے، اور وہ جو برٹش اپوزیشن ہے وہ اس پہ بہت شور مچا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی شبانہ محمود صاحبہ چونکہ وہ پاکستانی نژاد ہیں تو شاید ان کی ہمدردی ہو اور اس لیے وہ کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن شبانہ محمود نے بھی کہا ہے کہ ہم ابھی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بھی آئیں گے کہ اگر یہ کم نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے یہ پابندی بھی لگے۔ تو بہرحال اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستان کا ایک طرف تو نام بدنام ہو رہا ہے، پلس یہاں سے جو لوگ جینون ویزا لے کے باقاعدہ ویزا لے کے جاتے ہیں ان کی تو چلے اتنا جان کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اسی وجہ سے اسی بیک گراؤنڈ میں یا اسی ضمن میں بہت سے لوگ ہیں جو غیر قانونی راستوں سے برطانیہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس امید پہ کہ وہ وہاں جائیں گے اور اسائلم مانگیں گے تو مل جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ میں بتانا چاہوں کہ 70% کیسز ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر آپ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے وہاں پہنچیں تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ایک تیسری خبر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سندھ میں گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار دے دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ٹریفک حادثات ہوتے ہیں اس میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 لاکھ روپے دیے جائیں اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے، اور اگر جس نے تھرڈ پارٹی کار انشورنس نہیں کروائی اس کی کار کی رجسٹریشن بھی نہیں ہو پائے گی، اور وہ جو ٹوکن ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت سندھ ایک نئی چیز لے کر آ رہی ہے، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے جو یہ نئی جو چیز یہ لے کر آ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کم آمدنی والے گھرانے ہیں ان کے ہاں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ان کو کسی طرح فائنینشیل ان کی مدد کی جا سکے، اور اس کے لیے یہ جو انشورنس کا سسٹم ہے یہ اس کو ڈیجیٹل ایک انشورنس سسٹم لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے۔ اچھا، مجھے اس سے کوئی ویسے پرابلم نہیں، آن پیپر اس میں ایز این آئیڈیا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر جس طرح سے یہ لوگ ابھی ٹریفک کا پورا سسٹم لے کر آئے جس کے اندر کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں، ای چالان کا جو سسٹم ہے وہ سارا لے کر آئے، اس میں بھی اور اس میں بھی آئیڈیا اچھا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ اپلائی نہیں ہوتا۔ اب جیسے ای چالان کا سسٹم ہے اس میں جو پسترا ہے وہ کون ہے؟ وہ لو انکم والے، وہ موٹر سائیکلسٹ ہے، وہ متوسط طبقہ، انہی سے ٹیکس نکلوایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے ان کی اگر آپ گاڑیاں دیکھیں ان کی گاڑیاں ٹنٹڈ ہوتی ہیں، ان کے آگے اور سائیڈ ویو سب شیشے ویشے وہ سب ٹنٹڈ ہوتے ہیں، تو کیمروں میں وہ ٹھیک سے آتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں سندھ حکومت نے وہ پکڑتے کس کو ہے؟ وہ وہی مڈل کلاس نارمل لوگ جنہوں نے کوئی ٹنٹڈ گلاسز نہیں لگائے ہوئے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گاڑی کے حد تک، وہی پکڑے جاتے ہیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جو امیر زادے ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ ٹنٹڈ کرایا ہوا ہوتا ہے، نمبر پلیٹ کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، غلط لگا رہے وہ پکڑے ہی نہیں جاتے۔
تو سارا جو ای چالان کا تھا اس میں ایشو ہی یہی تھا. اگر یہ اکراس دا بورڈ ہوتا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے, اور میرے حساب سے اس کا بہت فائدہ ہوا ہے, لوگوں نے سیٹ بیلٹ باندھنی شروع کی ہے, سڑکوں پہ سپیڈ کم ہوئی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا. ایون آپ دیکھیں جو وزیروں کی گاڑیاں ہیں اور وزیروں کے پیچھے جو سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں وہ ساری کالے شیشے لگے ہوتے ہیں, گن مین بیٹھے ہوتے ہیں, سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی چالان نہیں ہوتا. شروع میں انہوں نے دکھانے کے لیے کچھ تھوڑے بہت کیے تھے سرکاری گاڑیوں کے چالان, اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہی چیز جب آپ تھرڈ پارٹی کار انشورنس کروائیں گے تو ہوگا کیا؟ اس وقت جب یہ جو ٹریفک حادثات میں لوگ جاں بحق کے زخمی ہوتے ہیں تو سندھ حکومت کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ وہ پیسے دے, تو وہ ہر دفعہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو اتنے پیسے دے رہے ہیں, ان کو اتنے پیسے دے رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا تو ہماری جیب سے جا رہے ہیں, تو کیوں نہ یہ پیسہ بھی لوگوں کے ساتھ ڈالا جائے. اور کس طرح؟ تھرڈ پارٹی انشورنس. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں کار انشورنس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن وہ پھر سب کے لیے ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چند گاڑیوں کے لیے ہو اور کہ جی, اور یہ پولیس کا ایک کھانے کا کمانے کا طریقہ کہ آپ گاڑی باہر لیں گے, اب وہ آپ کے لائسنس کے ساتھ یہ چیک کریں گے جی انشورنس کے کاغذات بھی دکھائیں, جیسے ہم نے باہر کے ملکوں میں بھی دیکھا یہی ہوتا ہے. اور جس کے پاس انشورنس کے کاغذات نہیں ہوں گے ان سے مزید ان کو چالان کریں گے, مزید پیسہ کھائیں گے. تو کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کے ڈمپر والی گاڑیاں ہیں, بڑی آپ کے یہ جو کارگو فریٹس ہے, بڑی گاڑیاں ہیں اور وی آئی پی گاڑیاں ہیں, ان کو کون چیک کرے گا ان کی انشورنس ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اور جو انشورنس ہوگی اگر میں نے اپنی گاڑی کی کرانی تو میں خود پیسے دوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زخمی یا جاں بحق افراد ہوتے ہیں ٹریفک حادثات کے اندر, ان کا جو پیسہ ہے وہ حکومت کے نام پر عام عوام ہی دے رہے ہیں, حکومت نہیں دے رہی. نہ حکومت نے سڑکیں ٹھیک کی ہیں, نہ کچھ. سڑکوں کا حال ہم سب جانتے ہیں کراچی میں کیسا ہے. تو ان سب کے باوجود اس قسم کا لا لانا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. یہ اس وقت آتا ہے جب سب کچھ باقی ٹھیک چل رہا ہو, کہ سڑکیں بھی ٹھیک ہے, پولیسنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے, اور کسی سے کوئی امتیازی سلوک بھی نہیں ہو رہا, امیر غریب سب کا انہوں نے اس کو قانون کے دائرے میں لائے ہوئے, تب آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اب تھرڈ پارٹی انشورنس ہوگی, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کے بغیر یہ چیز وہی وہ ہے کہ بھائی مزید ٹیکس کیسے کمایا جائے, یہ لگا دو اس سے پولیس بھی کھائے گی اور چالان بڑھیں گے. تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا یہ والا ایشو ہے. اور ایک آخری خبر جو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور وہ آئی اور کہیں گزر گئی, کسی کی شاید اس میں بہت کم لوگوں کی نظر پڑی ہوگی. وہ یہ ہے کہ اب بتائیں جتنے اشتہار ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور باہر نکلیں تو سڑکوں کے اوپر ہر جگہ لگے ہوتے ہیں اشتہار, مطلب ایک اشتہاروں کی بھرمار ہوتی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھرمار بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو پھر بھی کہتے ہیں نا کمپنیوں کے قابو نہیں آ رہے, ان کی جو وہ جن چیزوں کی وہ اپنی چیزوں کی تشہیر کر رہے ہیں, لوگ پھر بھی نہیں خرید رہے. تو آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ بھی اگریسو ہوتی جا رہی ہے. ہم نے ابھی یہ کرکٹ میچز کے دوران آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں, مطلب وہ بال ابھی کرا کے ختم ہی ہوتا ہے, ٹھک سے اشتہار چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو مطلب اتنی اگریسو اور اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے ایڈورٹائزنگ کے اوپر, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے اب اور لگانے کی ضرورت ہے, اتنے لوگ نہیں آ رہے قابو, کیونکہ گلوبل اکانومی بھی تھوڑی سلو ڈاؤن ہوئی ہے. تو اس کے لیے اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو باہر کی کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ایسی ایک ٹیکنالوجی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ریم سلیپ یعنی نیند کا وہ حصہ جس میں انسان خواب دیکھتا ہے, اس حصے میں ہم ساؤنڈ ویوز یا الیکٹریکل پلسز کے تھرو وہ ہم ایسا ایک سسٹم بنائیں کہ ان کو خواب میں بھی اشتہار نظر آئیں. جی ہاں, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں ایسے ہی کوئی مذاق کر رہی ہوں, لیکن یہ ایکچوئل, آپ اس کو گوگل کریں آپ کو یہ خبر مل جائے گی. تو وہ ایسے ڈیوائسز, چاہے اب وہ ڈیوائس کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے موبائل فونز بھی ہوتے ہیں جو لوگ عموماً اپنے سرہانے رکھتے ہیں, کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتا ہے, کسی کے اندر بھی وہ یہ سسٹم ڈال سکتے ہیں کہ سوتے ہوئے وہ ایسی ویوز اور یا پلسز جاری کریں کہ آپ جب سو رہے ہوں تو آپ کے برین کے اندر وہ ویوز کریٹ ہو اور اس سے آپ کو اشتہاری خواب آئے, یعنی خواب میں بھی اشتہار آئے. خواب میں بھی آپ کو بسکٹ کا, کوک کا, نئی گاڑی ہے, پیزا ہے, وہ سارے خواب آ رہے ہوں اور آپ کو اٹھ کے لگے اچھا مجھے تو یہی لینا تھا. اب سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں لینا تھا, لیکن بس ایک اندر سے ہو رہا ہے کہ بھائی مجھے تو پیزا ہی کھانا ہے. آپ کو نہیں پتہ کیونکہ آپ خواب پیزا کا دیکھ رہے تھے اور وہ خواب آپ کو دکھایا جا رہا تھا. اچھا, اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے, مطلب یہ تو بدترین مثال ہے ہیومن پرائیویسی کی کہ آپ کے دماغ میں گھس کے وہ اشتہار ڈال رہے ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک 2008 میں ایک فلم آئی تھی
بیبلون AD، اس میں ون ڈیزل تھا. تو 2008 میں جب میں نے یہ دیکھی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کیسی فلم بنائی ہے اور کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے، تو بہت عجیب سی بات لگتی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک فیوچرسٹک دنیا دکھائی تھی، تو اور اس میں ہر جگہ پر اشتہار چلتے تھے، اور لوگوں کے لیے مینڈیٹری تھا کہ وہ گھڑیاں پہنیں یا اپنے پاس کوئی ایک ایسی ڈیوائس رکھیں جس کے اندر ان کو ہر جگہ وہ اشتہار دکھتے تھے. اب وہ کچھ لوگوں کے، میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں پڑا، لیکن شاید برین میں بھی چپ تھی یا کہیں کوئی چپ لگائی ہوئی تھی، کوئی گھڑی تھی، کچھ ایسا سین تھا. لیکن بنیادی اس کا خیال یہ تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا اس کو ایک اشتہار دکھتا تھا، اور جب تک وہ آدمی اپنا پیٹ کاٹ کے وہ چیز نہیں خرید لیتا تھا وہ اشتہار رکتا نہیں تھا. یعنی کہ تھرو آؤٹ دا ڈے آپ سوچیں، آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے، آپ کو ایک ہی اشتہار دکھ رہا ہے، ایک گاڑی ہے، بس گاڑی کا اشتہار دکھے جا رہا ہے، اور وہ اسی وقت رکے گا جب آپ وہ خرید لیں گے، چاہے اب آپ کے وہ بس میں ہو خریدنا نہ ہو. وہ تو فلم میں یہ دکھایا گیا تھا. یہ اس کی مین سٹوری نہیں تھی، لیکن ایک کافی اس میں ایک سگنیفیکنٹ سٹوری لائن یہ بھی تھی. تو جب میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے وہ بیبلون AD کا خیال آیا کہ آپ سوچئے 2008 میں انہوں نے یہ بنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مغربی دنیا کو پتہ تھا کہ آگے جا کے یہ ٹیکنالوجی کس شکل میں آئے گی اور کیا کیا اس کے تھرو ممکن ہے. تو اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.